अस्सलाम वालेकुम जी। आज रबीउल अव्वल स्टार्ट हो गई है मगरब के बाद, तो अभी 11 बज गए हैं। तो जो ख़त्म के लिए चीज़ें हैं वो मैंने अभी रखी हैं। मैंने कहा आपसे शेयर कर लें, और सुबह उठ के जब बनाएंगे वो भी शेयर करेंगे। अभी फजर टाइम महफिल है मस्जिद में, वो भी मैं थोड़ी सी ऐड करूँगा। तो जो 12 रबीउल अव्वल के मतलब है, अभी जो ख़त्म के लिए चीज़ें थी वो इंग्रेडिएंट्स वगैरह पड़े हुए हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हैं जी सुबह हलीम और रोटियाँ, और फिरनी भी साथ बनेगी। ये न्याज है जो बांटेंगे हम इंशाल्लाह। ये पड़ी हैं, अभी से तैयारी शुरू होने लगी है। तो इंशाल्लाह सुबह जल्दी जल्दी उठ के फजर की नमाज़ पढ़ के ख़त्म होगा, उसके बाद चीज़ें बांटी जाएंगी। तो अभी आपको फजर के वक्त मिलेंगे। तो महफिल मिलाद है, ईद मिलाद नबी साहब को मुबारक हो ईद। तो इंशाल्लाह आप मिलेंगे फजर के वक्त। अच्छा जी, फजर का टाइम हो गया, अब जाने लगे हैं मस्जिद में महफिल के लिए। पिछले ब्लॉग में आपने देखा हम तकरीबन 3:30 बजे तक फारग हुए थे। देखें हमें सजा दी थी सारी। अब जा रहे हैं मस्जिद जाके आपको महफिल दिखाते हैं। ईदगाहे माँ गरीबा कुवे तू, ईदगाहे माँ गरीबा कुवे तू, इन बसाते ईद दीदन रूवे तू। हजरत हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूबसूरत एक शेर लिखा है। ये फारसी का शेर है। लोग कहते हैं कि आप 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ईद क्यों कहते हैं, यानी कि इसको ईद क्यों कहा जाता है। तो हाफिज शिराजी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी। आप फरमाते हैं ईदगाहे माँ गरीबा कुवे तू, तुम तो ईदगाह उसको समझते हो जहाँ तुम ईद की नमाज पढ़ते हो, वो तुम्हारी ईदगाह है। और हाफिज शिराजी फरमाते हैं मेरी ईदगाह मोहम्मद अरबी का पूछा मदीना शरीफ है। और तुम ईद समझते हो, ईद की खुशी समझते हो कि तुम नए कपड़े पहन लो, अच्छा खाना खा लो, अपने अजीज़ों दोस्तों से मुलाकात करो। तो तुम कहते हो हमारी ईद है और हमें खुशी हासिल हुई है। लेकिन आप फरमाते हैं इन बसाते ईद दीदन रूवे तू, जिस दिन मुझे मोहम्मद अरबी की ज़ियारत हो जाएगी उस दिन मेरी ईद की खुशी होगी। सुभान अल्लाह। बरादर गिरामी कदर, मोमन की जो पक्का मोमिन है, जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम है, उसकी हर रात शबे बारात होती है, हर दिन ईद होता है। रात को जब उसे आमना के लाल की बारगाह में याबी हासिल होता है तो उसकी ईद होती है। और हम तो कहते हैं कि तुम कहते हो ईद कहाँ से आई। हजूर की हदीस है अल जुम्मा तो ईदुन लिल मोमिनीन, कि जुम्मा जो है ये मोमिनों के लिए ईद है। सुभान अल्लाह। जुम्मा मोमिनों के लिए ईद है। यारो जिस दिन जुम्मा हो, नेक कपड़े पहनो, वो तो ईद का दिन। और जिस दिन आमना का लाल पूरी दुनिया में आया और हर जगह पे रहमत ही रहमत होगी, क्या वो दिन ईद का नहीं होगा। सुभान अल्लाह, बेशक बोलिए वो दिन ईद का नहीं होगा। निगरानी कदर, आज आपने इस दिन को बतौर ईद मनाना है। अभी आपने नाश्ता करना है, घर जाना है, नए कपड़े पहनने, थोड़ी आराम कीजिएगा और 10 बजे मस्जिद में आके जो तमाम गखड़ के उलमा, जितने भी उलमा हैं, सबकी मीटिंग हुई
اور متفقہ طور پہ ایک جلوس نکالنے کا جو ہے وہ آرڈر کیا گیا. تو لہٰذا آپ نے 10 بجے اس مسجد میں آنا ہے. اس مسجد سے ہم غوثیہ مسجد میں جائیں گے اور غوثیہ مسجد کے بندے اکٹھے ہوں گے. پھر مرکزی جلوس 11 بجے جو پیر کھلا شاہ وہاں پہ شامل ہوں گے. آپ نے آج یعنی کہ اس جلوس کے اندر شامل ہو کے فرانس کے صدر کو یہ جواب دینا ہے کہ تم جو کچھ مرضی کرتے رہو، محمد عربی کے غلام جو ہیں وہ ان کے لیے جان نثار قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. سبحان اللہ. ان کے دیوانے تیار ہیں. تو میں نے آج تک قصہ پڑھی ہے نا، یہ سورہ بقرہ کی ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، ہم نے جو اپنے محبوب پہ اتارا، اگر تمہیں شک ہے اس میں تو اس کی مثل لے کے آؤ، قرآن کی مثل لے کے آؤ اور اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو، اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو اور قرآن کی مثل لے کے آؤ. آگے اللہ فرماتا ہے اگر تم سچی ہو تو لے آؤ. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا نہیں کر سکو گے اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے کہ تم قرآن کی مثل لے کے آؤ. تم قرآن کی مثل لے کے آؤ. میں مسلسل جمعہ المبارک میں لگاتار قرآن مجید کی تفسیر جو ہے جمعہ میں بیان کر رہا ہوں. آپ کی مسجد میں پورا قرآن بیان کیا ہے، پورے قرآن کی تفسیر 10 سال میں مکمل کی ہے اور آپ جمعہ مبارک میں شروع کی ہے تو اس آیت پہ پہنچا. تو میں جب اس کی تفسیر علامہ ابن کثیر کی پڑھ رہا تھا تیاری کے لیے تو وہاں پہ علامہ ابن کثیر نے ایک جملہ لکھا. آپ نے فرمایا یہاں پہ تو یعنی کہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ تم قرآن کی مثل لے کے آؤ، لیکن چیلنج قرآن کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیلنج ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل بھی نہیں لا سکتے ہو. تم یعنی کہ حضور کی مثل بھی پوری دنیا میں ڈھونڈو گے، تمہیں حضور کی مثل کوئی نظر ہے؟ حضور کی مثل کوئی نظر ہے؟ ڈھونڈو گے ثانی محمد. ثانی تو بڑی چیز ہے، ان کا سایہ بھی نہیں ملے گا. ڈھونڈو گے اگر ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، ان کا سایہ بھی نہیں ملے گا. بغیر تو تم خاکے بنا رہے ہو. میرے اللہ نے تو اپنے محبوب کا سایہ ہی نہیں بنایا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ ہی نہیں بنایا ہے. تم کس کے خاکے بنا رہے ہو؟ پتہ نہیں کون ہے جس کے تم خاکے بناتے ہو. اللہ پاک نے تو اپنے محبوب کا سایہ ہی نہیں بنایا. اور یہ میں آپ کو ایک بات ہوں، میرے ساتھ ایک جماعت تبلیغی جماعت کا بندہ تھا مدینہ شریف میں. مجھے کہنے لگا دین کا وقت ہے، آؤ ذرا ایک چیز دیکھنی ہے. میں نے کیا دیکھنا ہے؟ کہنے لگا سنا ہے کہ مدینہ شریف میں گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے. گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے. جب دھوپ ہوتی ہے تو پھر چیز کا سایہ بھی ہوتا ہے. جب ہم دیکھنے کے لیے گئے تو تبلیغی جماعت کا بندہ مجھے کہنے لگا خدا کی قسم قاری صاحب آج ثابت ہو گیا کہ اللہ نے محمد عربی کا سایہ بنایا ہی نہیں ہے. نہ گنبد خضرا کا سایہ ہے نہ کملی والے کا. بولو سایہ ہے ہی نہیں تو خاکہ جس کا سایہ نہیں تو خاکہ جس کا. اس لیے میرے عزیز دوستو آج کفر جو ہے وہ پورا اکٹھا ہو کے کفر الکفر ملت واحدہ، کفر ایک جماعت کی طرح اکٹھے ہو کے، چاہے وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، پارسی ہے، جو بھی اس کا مذہب ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی محبت سینوں سے نکال دی جائے اور مومن کے سینے سے محبت عربی نبی پاک کی محبت جو ہے وہ چھین لی جائے. برادر گرامی قدر ہماری ناکامی تب ہی ہوگی جب ہمارے سینے سے محمد عربی کی محبت نہیں ہوگی اور جب تک ہمارے دلوں میں آقا دو جہان کی ذات پہ مر مٹنے کا جذبہ ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی سپر طاقت بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتی، ہمیں کبھی بھی نہیں شکست دے سکتی. تو برادر گرامی قدر کی تو بات کمال کی بات ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہیں کوئی لا سکتا. حضور کی مثل کوئی نہیں لا سکتا، پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. حضور کی ذات ایک تو پاؤں سے لے کے قدم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کوئی مثل لانا بڑی دور کی بات ہے. آپ کا دو جہان سرور کائنات کا جو پسینہ ہے اس کی مثل کوئی نہیں ہے. حضور کے پسینے کی مثل بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. میں ضیاء النبی شریف پڑھ رہا تھا حضور ضیاء الامت کی کہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضور ہمارے گھر میں تشریف لاتے ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، چمڑا ہوتا تھا نیچے جس کے اوپر آرام کرتے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے اور آپ کو پسینہ آ گیا. کیا آیا جی؟ پسینہ آ گیا. میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ شیشی لی اور انگلی کے ساتھ نبی پاک کا پسینہ اکٹھا کر کے شیشی میں ڈالنے لگی. حضور کا پسینہ شیشی میں ڈالنے لگی. جب ڈالنے لگی تو حضور جاگے. فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں. کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ اپنی خوشبو میں شامل کر لیں گے، میری خوشبو اور زیادہ ہو جائے گی. سبحان اللہ. میری خوشبو اور زیادہ معطر و معمر ہو جائے گی. حضرت انس کہتے ہیں ہم ایک چیز تیار کرتے تھے خوشبو، اور اس خوشبو کے اندر میری والدہ حرام سے میری والدہ حضور کا پسینہ ڈالتی تھی. تو بھائی خاموشی اختیار کرو نا بھائی صاحب، تھوڑی دیر سن لیا کرو، گل نہ کرا کرو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کا پسینہ وہ ڈالتی، حضور کا پسینہ ڈالتی اور فرماتی تھی میری خوشبو سے پھر حضور کے پسینے کی خوشبو جو ہے وہ معطر و معمر اور زیادہ فقیت والی ہو جاتی، سبحان اللہ، زیادہ بھاری ہو جاتی. برادر گرامی قدر، ایک صحابی تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں، 4 بیویاں تھیں، چار ان کی بیویاں تھیں. وہ اپنے خامد کے لیے بہترین سے بہترین خوشبو لگاتی کہ خامد کو راغب کرنے کے لیے. لیکن جب خامد آتا نا تو وہ اس کی خوشبو بڑی اعلیٰ ہوتی. وہ کہتی بھائی آج اسے پوچھو کہ یہ کون سی خوشبو لگاتا ہے، یہ کون سی خوشبو لگاتا ہے کہ ہم اتنی مہنگی استعمال کرتی ہیں، ہم اتنا کچھ کرتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی خوشبو ہماری خوشبو کے اوپر جو ہے وہ غلبہ پا لیتی ہے. جب ان سے سوال کیا گیا تو صحابی نے پردہ اٹھایا. سنیے، یہ بھی ضیاء النبی شریف کے اندر حضور ضیاء الامت سے ذکر فرمایا. فرماتے ہیں کہ صحابی نے کہ میں بچپن میں تھا، میرے جسم کے اوپر پھنسیاں نکل آئیں، سرخ رنگ کے دانے نکل آئے. میں آقا دو جہان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور یہ شفا نہیں مل رہی ہے، آپ میرے لیے کچھ کریں نا. حضور نے فرمایا اپنی قمیص اتارو، میرے سامنے بیٹھ جاؤ اور اپنا سطر ڈھانپ لو، اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ لو، باقی جسم ننگا کر دو اور میرے سامنے بیٹھو. جب حضور کے سامنے بیٹھے، آپ کا دو جہان سرور کائنات نے پھونک ماری اور اپنی پھونک کے اندر لاب دہن جو اس کے جسم کے اوپر مل دیا، لگا دیا. کہتے ہیں وہ دن اور میری زندگی کا یہ دن میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی ہے، نبی پاک کے لاب دہن سے میرے جسم میں خوشبو آتی رہتی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یعنی کہ آپ یعنی کہ اب آپ تلاش کریں گے کہ حضور کی مثل کوئی مل جائے. اور یارو حضور کی تو تھوک مبارک کی مثل کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. حضور کے، میں یہ پنجابی میں کر رہا ہوں، حضور کے تو لاب دہن کے مبارک کوئی نہیں ہے، برابر کوئی نہیں ہے. وہ لکھا ہوتا ہے نا اسپتالوں میں، یعنی کہ آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، بس سٹینڈ پہ چلے جائیں، کسی کالج یونیورسٹی میں چلے جائیں، وہاں پہ لکھا تھوکیے مت، ٹی بی پھیلتی ہے. دوسرے سے کیا آتی ہے؟ ٹی بی پھیلتی ہے، بیماری پھیلتی ہے. تیری میری تھوک میں بیماری ہے اور میرے آقا کے لاب دہن میں شفا ہے. سبحان اللہ. حضور کے لاب دہن میں کیا ہے؟ شفا ہے. تم کہتے ہو میں حضور کی مثل، تم اپنے سچے بیٹے کو جو تمہارا نطفہ ہے اس کو کہنا ذرا ہاتھ آگے کر، میں تیرے ہاتھ پہ تھوکنا چاہتا ہوں. تمہارا بیٹا کہے گا باپ پاگل تو نہیں ہو گیا، تو پاگل تو نہیں ہو گیا کہ تم میرے ہاتھ پہ تھوکے گا؟ نہیں، سکا بیٹا کہے گا. لیکن ادھر دیکھو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جب حضور اپنا لاب دہن پھینکتے ہیں تو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور ہاتھوں پہ لے کے اپنے جسم پہ ملتے ہیں. اور جس کو نہیں ملتا وہ اس کے جسم کے ساتھ اپنا جسم مس کرتا ہے، کہتا ہے تجھے مبارک ہو، ذرا جسم قریب لگاؤ، میں بھی تمہارے جسم کے ساتھ اپنا جسم مس کرتا ہوں. سبحان اللہ. گرامی قدر، حضور کی مثل بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں. یعنی تم جو مرضی کرو، آقا دو جہان کی شان بڑی برآمد سے خوشبو آتی ہے، ہمارے خون سے
سے بدبو آتی ہے، میرے آقا کے خون سے خوشبو آتی ہے۔ ہمارے بول و بازار سے بدبو آتی ہے، میرے آقا پیشاب کرے اس سے خوشبو آتی ہے۔ اس سے کیا آتی ہے؟ خوشبو آتی ہے۔ کے حلے آتے ہیں، اور ایسی خوشبو دنیا میں کہیں نہیں ہوگی جو میرے آقا علیہ السلام کے خون مبارک کے اندر اور پسینے مبارک کے اندر اور آپ کے بولو پیشاب کے اندر جو اللہ نے خوشبو اور معطر معمر بنایا ہے، یہ کسی اور کو اللہ نے یہ صفت نہیں عطا فرمائی۔ تو برادر گرامی قدر، تم جو مرضی کرتے رہو، آسمان کے اوپر اگر کوئی بندہ تھوکے منہ کر کے سورج کی طرف، تو تھوک سورج پہ جائے گا؟ بولو نہیں، آپ پلٹ کے اپنے منہ پہ آئے گا، پلٹ کے اپنے منہ پہ آئے گا۔ تم جو کچھ مرضی کرتے رہو، پلٹ کے کفر تمہارا تمہاری طرف آئے گا، اور آقا دو جہان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نہیں آئے گا۔ آقا دو جہان کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میرے آقا کی شان آج بھی بلند ہے، انشاءاللہ قیامت تک بلند ہے انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں حضور کے کہ جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں نے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگے ہم نے مسلمانوں کی عورتوں کو بانجھ کر دیا ہے، استغفر مسلمان اللہ۔ کی عورتوں کو بانجھ کر دیا ہے، اب ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ ہم نے منتر پڑھا ہے، جادو کیا، سنو بیٹا، ہم نے منتر پڑھا، جادو پڑھا، اب ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء کے ہاں اللہ نے اس وقت بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام تھا عبداللہ بن زبیر۔ سبحان اس کا اللہ۔ نام کیا تھا؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے دوترے ہیں، ان کے نواسے ہیں، یہ پیدا ہوئے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہان نے پشرے لگوائے، یہ جس کو آپ حجامہ کہتے ہیں یہ جدید زبان کے اندر، تو برادر گرامی کے اندر پشرے لگوائے، خون نکلا، پیالے کے اندر تھا۔ حضور نے عبداللہ بن زبیر کو فرمایا جاؤ یہ خون ایسی جگہ پہ پھینک کے آؤ جہاں یہ نظر نہ آئے۔ کس جگہ پہ پھینک کے آؤ جہاں پہ یہ نظر نہ آئے۔ یہ سوچ میں پڑ گئے، یار کدھر پھینکوں جہاں نظر نہ آئے، کدھر پھینکوں جہاں پہ یہ نظر نہ آئے۔ جب سوچ میں پڑے تو کہنے لگے نظر ایک جگہ پہ نہیں آئے گا، اس کو پی لیتا ہوں، یہ میرے پیٹ میں چلا جائے گا، کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ پی لیا، خون مبارک پی لیا، آقا دو جہان کا خون نوش فرما لیا، پی لیا، پی کے واپس آئے۔ حضور نے فرمایا پھینکا ہے؟ یا رسول اللہ پھینکا ہے۔ کدھر پھینکا ہے؟ یا رسول اللہ ادھر پھینکا جس سے کسی کو بھی نظر نہیں آئے گا۔ سبحان ادھر پھینکا جس سے کسی کو بھی نظر نہیں آئے گا۔ حضور سمجھ گئے، حضور مسکرائے، آقا دو جہان نے مسکرا کے فرمایا عبداللہ بن زبیر پی تو نہیں لیا ہے؟ یا رسول اللہ پی لیا ہے۔ یا رسول اللہ پی لیا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا پی لیا ہے تو میرے آقا نے فرمایا تجھ پہ اللہ نے جہنم حرام قرار دے دیا۔ اللہ تجھ پہ اکبر۔ جہنم کیا ہے؟ حرام ہے۔ لاؤ بھئی ایسا بھی ڈھونڈو گے ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہیں ملے گا۔ حضور کی مثل تو ملاتے، حضور کے خاکے بناتے ہو، آقا دو جہان کی شان بڑی بلند و بالا ہے۔ برادر گرامی قدر غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، فقیروں کی سربت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ اور قبول۔ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما شکلاں پرنا نا کنے کنے گانا ہے وملائكته عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه ابو زیادہ پاس نہیں ہو گیا رسول اللہ وآلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آله وصحبه يا الله الحمد لله والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين پروردگار عالم ساری راجیانہ کی اپنی بات ہے جہود و بزرگ آمین یا اللہ جو مہاجتان اور جو کلمات تو چلے گئے نہیں یا اللہ سب کی کوشش فرما آمین یا اللہ سب کی قبران عذاب کو محفوظ فرما آمین یا اللہ انہوں حضور کی شفاعت عطا فرما آمین انہوں یہ قبران جنت باغاں وچوں باغ بنا آمین یا العالمین جنہاں نے اس ختم پاک کے اندر دامے دن میں خصوصا لیا ہوئے میرے مالک انہوں کا حصہ لینا قبول فرما آمین انہوں نے عزیز و کارب کے دنیا تو چلے انہوں نے بخشش فرما آمین انہوں نے والدین کی بخشش فرما آمین اگر بیمار ہے انہوں نے صحت عطا فرما آمین الہ العالمین حاضرین دے تمام جتنے عزیز و کارب نے والدین بہن بھائی بیٹے بیٹیاں دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں سارے دی بخشش فرما آج دے دن دا صدقے انہاں تے فضل فرما آج دے دن دا صدقے انہاں تے رحمت فرما آج دے دن دا صدقے انہاں دی قبراں نوں جنت دے باغاں وچوں باغ بنا آج دے دن دا صدقے انہاں نوں قبر دے عذاب تو محفوظ فرما الہ العالمین یا اللہ جڑے لوگ رشتیاں دے معاملے وچ پریشان لبن کرامائنا کل کفا یا اکرم الخلق مالی من علوذ به سواك يطاعة للحادث الأمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه سب بھائی عید میلاد النبی مبارک این مبارک آرام میں بھی بیٹھ آئی ہوپ کہ آپ کو خطبہ سن کے مزہ آیا ہوگا جو قاری صاحب نے بیان دیا ہے وہ بہت ہی مزے کا بیان تھا آئی ہوپ کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا اب ہم نے گھر انتظام کیا ہے لنگر کا بانٹنے کے لیے حلیم وغیرہ کا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں
ये पड़ी हैं जी, इसमें डालनी है हलीम जो बांटेंगे। अभी मैं लेके आता हूँ हलीम, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये हलीम आ गई है, हसन लेके आए। अच्छा, ये तैयार कर लिए, अब बांटने चले।